बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की सियासत में पीटीआई पर पाबंदी लगाने और माइनस इमरान खान की गूंज सुनाई दे रही है। डीजी आईएसपीआर की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर हुकूमती वज़रा की बयानात, तो ऐसा ही महसूस होता है जैसे आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के नाम ECL में डालने का फैसला भी हो चुका है। ये जानना बड़ा अहम है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बढ़ता हुआ सियासी दर्जा हरारत, क्या ये सब हुकूमत के फायदे में है या मुल्क को किसी नए बहरान की तरफ धकेल सकता है। अपोजिशन के बयानियों को काउंटर करना हुकूमत वक्त का काम है, मगर इस काम के लिए भी अगर इदारों को खुद आगे आना पड़े तो क्या इसे हुकूमत की नाकामी तस्वुर किया जा सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इदारे भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है। अगर इमरान खान से सियासी क़यादत को मुलाकातों की इजाज़त मिले तो चीज़ें संभल सकती हैं, जबकि हुकूमत कहती है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें अब मुकम्मल बंद हैं। PTI पर पाबंदी की बातें भी हो रही हैं। तो सवाल यह है कि अगर हुकूमत एक सियासी जमात पर पाबंदी और एक सियासी लीडर को माइनस करने के मामले को आगे बढ़ाती है तो क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ हम कदम होगी या फिर इसकी मुखालिफत करेगी। माजी में रियासती ताकत से पीपल्स पार्टी को भी ख़त्म करने की कोशिशें की गई। अगर पीपल्स पार्टी खत्म ना हो सकी तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी। इस वक्त मुल्क को मजीद सख्तियों की जरूरत है या फिर सियासी मकालमे की। इस पूरे सियासी मंजरनामे पर पीपल्स पार्टी क्या सोच रखती है, इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर, पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा, क्योंकि हम जब सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो पहले पीपल्स पार्टी का वर्जन ये आना बड़ा ज़रूरी है। आपको लगता है कि गुज़श्ता रोज़ जो एक बड़ी अहम सख्त किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DG ISPR साहब की तरफ से, वो वाकई ज़रूरी थी? देखिए, जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये अफराद और इंडिविजुअल्स के होते हैं, इदारों के एक्शंस होते हैं। और बेहतर होता कि ये इस तरह का रिएक्शन ना आता। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो तसलसल के साथ एक इदारे को और ख़ास तौर पे उसके सरबराह को जिस तरह टारगेट किया गया है, सारा इदारा अपनी उसको तहीन और तज़हीक समझ रहा है। जब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ थे, वो जनरल ज़ियाउल हक का दौर था या जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, तो बिल्कुल हम भी उनके खिलाफ बातें करते थे। फौज के सरबराहान थे वो, हम उनके खिलाफ नारे लगाते थे। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई इस हद तक कभी नहीं गई थी। और फिर वो दौर था, उसमें सोशल मीडिया का दौर नहीं था, फॉर्मल मीडिया नहीं आया था, अखबार थे और अखबार की सर्कुलेशन इतनी नहीं थी कि लोगों तक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाए। और फिर हमारी लड़ाई भी हदूद के अंदर रही। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ज़बानें, हमारे लहजे तल्ख और तुंद होते गए। और मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, कहता रहा हूँ, वार्न करता रहा हूँ कि हमारे लहजे तल्ख हो रहे हैं, हमारी अल्फाज तल्ख हो रहे हैं और हमारे अब एक्शन तल्ख हो जाएंगे। अब खान साहब ने जो रास्ता इख्तियार किया है, वो रास्ता यकीनन तसादुम का रास्ता है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर अपना खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करके नए चीफ मिनिस्टर को लगाया, तो लगाया इस मैंडेट के साथ है कि आपने फौज के साथ वहां जारी ऑपरेशन के अंदर और अदरवाइज एक तसादुम करना है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, लड़ाई करनी है फेडरल गवर्नमेंट से। लड़ाई तो या तसादुम की एक कैफियत तो गंडापुर साहब भी बना के चल रहे थे, लेकिन वो शायद उनके सेटिस्फेक्शन नहीं, उसका और बड़ा लेवल में लेके आना चाहते थे। उसके लिए नए चीफ मिनिस्टर साहब ये मैंडेट लेके आए। ऐसी कैफियत में अब अगर खान साहब फौज के सरबराह को मुसलसल टारगेट करेंगे, उनकी जमात करेगी, ह्यूमिलेट करेगी, इदारे को करेगी, तो फिर ताकत का अपना एक असूल होता है जी। हर वक्त आप समझाते भी रहे, आप बड़े तदब्बर की बातें करते रहे, तो एक वक्त आता है जब पेशेंस खत्म हो जाती है। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अब ज़ियाउल हक का दौर भी नहीं है, वो फौज भी नहीं है, और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जो लोगों के अंदर जो इर्ताश आता है, उसकी हिद्दत भी बहुत जल्द महसूस की जाती है, उसके रिएक्शन भी आते हैं। ठीक है, लेकिन कायरा साहब, अभी ये कहा जा रहा है कि अगर मुमकिन होता, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को मुलाकात की इजाज़त देते तो जाहिर सी बात है एक सियासतदान बड़ा ज़ीरक होता है और समझ के अल्फाज का चुनाव करता है। शायद इमरान खान साहब की बहनें पॉलिटिकल नहीं हैं, जज्बात में आके बहुत सारी वो बातें कहेगी जिसका रिएक्शन हम देख रहे हैं। और आपको नहीं लगता कि ये रिएक्शन मजीद संगीन हो सकता है? मैंने तो पहले कहा कि बेहतर था ना होता, लेकिन कैसे ना हो ये भी जरा गौर कीजिए।
کہ اگر اس ادارے کے سربراہ کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جائیں تو وہ کیا کریں. اور اگر کوئی ایک لفظ کسی سوال کے اندر استعمال کیا گیا, ایک لفظ نامناسب تھا, اس کو بہتر تھا اچھے طریقے سے اوائڈ کر کے کوئی اس کا جواب اچھا دیتے یا اچھے الفاظ میں دیتے. لیکن اگر ہو بھی گیا تو باقی چیزیں بھی بہت ساری ہیں, ان کے اندر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے. بٹ ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے, ہمیں خان صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے, بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے, پی ٹی آئی کے اندر عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سارے مل کے جا کے عمران خان صاحب کو سمجھانا چاہیں تو نہیں سمجھا سکتے, ان کے سامنے بول نہیں سکتے. ان کی ہمشیرہ نے آ کے کوئی ایسی باتیں کر دیں جو کہ نامناسب تھیں. خان صاحب کو ملاقات کرائی جائے, کیوں کرائی جائے؟ کیا آپ نے یا پی ٹی آئی نے کوئی ایسا رویہ حکومت کے ساتھ رکھا, کوئی تھوڑا بہت لحاظ بہتر رکھنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف ہوتا؟ دوسرا ہے میٹر آف رائٹ. میٹر آف رائٹ عمران خان صاحب کا نہیں بن رہا ہے اس وقت, اور میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں, یہ گورنمنٹ نے تو کل کہا نا کہ اگر آپ کا تعلق ٹھیک نہیں ہے اور آپ ایسا ماحول کھڑا نہیں کرتے, تلخی بڑھاتے جاتے ہیں, تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ اسٹرکٹلی لیگل سینس میں آپ کو اینٹی کو دیکھا جائے گا. اور عمران خان صاحب اس وقت لیگلی پی ٹی آئی کے کوئی لیڈر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان کی جماعت کو ملنے کا موقع دیا جائے. خان صاحب ایک کنوکٹڈ ہیں, صحیح ہیں غلط ہیں وہ اپنی جگہ, وہ عوام کے اندر محبوب ہیں, وہ اپنی جماعت کے بڑے محبوب ہیں, وہ بہت پاپولر ہیں, ساری بحثیں اپنی جگہ. لیکن اس وقت لیگلی ان کی وہ حیثیت نہیں ہے. اور اگر وہ لیگلی اپنا رائٹ مانگے کہ میرا چیف منسٹر جا کے ملے, میری جماعت جا کے ملے, یا میری جماعت کے لوگ کہیں جی وہ انہیں ملنے دیں, کیسے ملنے دیں, کس حیثیت میں ملنے دیں؟ قانون ان کو کہتا ہے کہ ان کو صرف وکیل ملیں گے یا فیملی ملے گی. اس سے بیونڈ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ لینینٹ قانون کا استعمال کرتی ہے, تب رستے پیدا ہوتے ہیں. ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا. لیکن اس وقت مکمل طور پہ ملاقاتیں بند کر دینا کائرہ صاحب درست ہے, جائز ہے یہ؟ ایک تو وکلاء کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے نا؟ نہیں, وکلاء کو ملاقات کی اجازت ہے, پہلے بھی ملتے رہے ہیں, ابھی مل رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل بھی بتایا کہ کون کون سی تاریخ کو ملے ہیں. یہ باقی وکلاء کے ساتھ بہت سارے لوگ اور جانا چاہتے ہیں. اب فیملی جانا چاہتی ہے, فیملی کہتی ہے فلاں بھی ہمارے ساتھ جائے گا, وہ کہتے ہیں جی وہ فیملی کا حصہ نہیں ہے, ہمیں نہیں ملنے دے گے. اس کے اندر تو تصادم ہے نا جی. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے بالکل سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے اور وہاں قانون کے مطابق نہیں ہو رہا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی سر حکومت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس پریس کانفرنس کو بڑا انڈورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پیج پہ ہونا چاہیے, مگر ایک فوج کی یا ایک ادارے کی سوچ میں اور ایک سیاسی جو حکومت چل رہی ہے اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر اسی طرح سے انڈورس کر کے چلیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مائنس ایوری ون کرنے جا رہے ہیں, جس طرح سے فیصل واؤڈا صاحب کہہ رہے ہیں. اگر مائنس ایوری ون کی طرف چلتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟ دیکھیے, فیصل واؤڈا صاحب سیاسی جماعتوں کے نمائندے نہیں ہیں. پلیز, وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. بالکل ہے, بالکل. وہ کس کے ترجمان ہے وہ خود ہی بولا کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے جی کہ جو کچھ خان صاحب نے یا ان کی جماعت نے ادارے کے سربراہ کے لیے اور ادارے کے لیے اوور آل پچھلے کافی عرصے سے اور خاص طور پہ پچھلی ٹویٹس میں کہا, اس کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ چلے یہ تو تلخ الفاظ استعمال ہو گئے نا, یہ نہ ہوتے پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ کون کیا کرتے؟ وہ خاموش ہو جاتے. نہیں, اس میں سر اگر آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس پریس کانفرنس سے پہلے جو وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی, اب نیریٹو تو یہ بلڈ ہو گیا نا کہ حکومت جو ہے وہ ایکچولی ناکام ہو گئی, اس وجہ سے ادارے کو خود سامنے آنا پڑا اور خود انہوں نے یہ ساری پریس کانفرنس کر ڈالی. اس کا مطلب یہ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ناکام ہو گئی. نہیں, اعتراض کس پہ تھا؟ ادارے پہ. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ذرا اگر تھوڑے لفظوں کو گھما پھرا کے یا سافٹن کر کے باتیں کر رہی تھی, ادارے کو وہ بات قبول نہیں تھی, یا ادارے کے اندر جو سوال اٹھ رہے تھے, ادارے کا یاد رکھیے سارے جگہوں پہ بیٹھ کے عقل اور فہم کام نہیں کر رہا ہوتا. بعض اوقات حالات کا جبر بھی ہوتا ہے. ادارے کا سربراہ ہو یا اسپوکس پرسن ہو یا ان کی سینئر کمان ہو, ان کے اندر کیا ادارے کے اندر سے دباؤ نہیں آتا؟
वो बहुत मुख्तलिफ तरह के दबाव आते हैं कि कितने अरसे तक बर्दाश्त करोगे, कैसे करोगे। उन रिएक्शंस को जो इदारों के अंदर है वहां से भी एक पल्स आती है, उस पल्स को भी उन्होंने एड्रेस करना होता है। तो ये हमें दूसरी तरफ भी देखने की जरूरत है। हाँ, इसको अंदर मजीद तहम्मुल चाहिए, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इदारे के अंदर से उठने वाले उभार जो हैं वो बाज़ औक़ात लीडरशिप को मजबूर करते हैं कि वो ये लहजे, वो ये लफ्ज इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन सर अगर चीज़ें इस तरफ जाती हैं, अगर जैसे कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तलाल चौधरी साहब ने कहा कि एमक्यूएम के तर्ज के ऊपर अल्ताफ हुसैन के साथ जिस तरह से उन्होंने लाताल्लुकी किया था, तो तब उनको पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त मिली थी। एमक्यूएम पाकिस्तान का एक ग्रुप पाकिस्तान में आ गया और उनको सियासत की इजाज़त मिली। अगर पीटीआई भी ऐसा करती है तो तभी उनके लिए गुंजाइश होगी। लेकिन आपको लगता है सर कि किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर को इस तरह से माइनस किया जा सकता है, या अगर माइनस की तरफ जाते हैं तो आप पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? क्या आप इसकी तायीद करेंगे कि ये दुरुस्त फैसला है, या आप इसकी मुखालफत में खड़े होंगे? देखिए, ये तो मफरूजा है ना जी। पहली बात तो ये है कि लीडरों को, सियासी जमातों को सिर्फ कोर्सिव मेजर से आप साइडलाइन नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी को भी बैन किया गया था। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना ली थी। कानून में बेशुमार गुंजाइशें होती हैं। कई जमातें बैन हुई, दूसरे नामों से बन गई। लीडरशिप वही रहती है, वही लोग होते हैं। लेकिन खान साहब तो इस वक्त वैसे कन्विक्टेड है। सवाल ये है कि जमात को माइनस किया जा सकता है, आंसर इज नो। लीडरशिप के लोगों के दिमागों से निकाला जा सकता है, आंसर इज नो। टाइम अपने तौर पे मुख्तलिफ फैसले करता है, हालात बाज़ औक़ात नई डिबेट छेड़ देते हैं और चीजें नए सवाल खड़े होकर अपने चीजों को अपनी तरफ खींच ले तो और बात होती है। इस वक्त जो सूरत हाल खान साहब और उनकी जमात ने खड़ी की हुई है, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, ये ना उनके फायदे में है, ना मुल्क के फायदे में है, ना उनकी जमात के फायदे में है। लेकिन अगर यही रवैया रहा तो फिर उनको और मुश्किल हालात का सामना होगा। लेकिन अगर कोई जमात के ऊपर पाबंदी की बात होगी, ये एक मफरूजा है। अगर ये प्रैक्टिकली कभी आया तो फिर उसके ऊपर राय देंगे कि उसका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाबंदी लगने के सिर्फ ख्वाहिश नहीं हो सकती, पाबंदी लगने का एक प्रोसेस है। जब वो पाबंदी का कोई अमल शुरू होगा या किसी लीडर के खिलाफ कोई फैसला होगा तो फिर उसकी वजाहत दी जाएगी कि ये क्यों किया जा रहा है। उसका एक नैरेटिव होगा, वो नैरेटिव सामने आएगा तो फिर आप कह सकते हैं ना ये दुरुस्त है या गलत। ठीक है, यानी तब तक पीपल्स पार्टी अपना जो जवाब या मौका है उसको होल्ड करके आप एक मफरूजे पे बहस कर सकते हैं, आप एक मफरूजे पे बहस कर सकते हैं, आपका हक है, आप एंकर हैं। मैं एक मफरूजे पे जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मफरूजे से दिया हुआ जवाब इब्हाम पैदा करता है। ठीक है, ठीक है। अब सर मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई की जो लीडरशिप कल जलसा करने जा रही है, उसमें उसके जलसे से पहले उन्होंने कुछ बयानात जारी कर दिए हैं। तो ऐसे सूरत में बहरान या जो एक चपकलिश है वो मजीद बढ़ेगी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मजीद क्या बरामद हो सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब को उन्होंने इंटेंशनली नहीं कहा। मेरा अंदाजा यह है कि वो एक सवाल के जवाब में कमजोर अल्फाज का चुनाव हो गया। बेहतर अल्फाज से उसका जवाब देना चाहिए था। हालांकि जो आर्गुमेंट था वो उसी सवाल के अंदर ही दे दिया गया, जो लफ्ज बोले गए। तो सवाल जैसा भी कर दिया जाए, उसका जवाब देते हुए जवाब देने वाले की जिम्मेदारी होती है। बाकी जवाब आएगा तो जवाब का जवाब भी गवर्नमेंट देगी। सो ये तलखी बढ़ेगी और इससे कोई फायदा तो नहीं होगा, ना पीटीआई का होगा ना मुल्क का होगा। ठीक है सर, अब एक आखिरी सवाल जाते जाते मुझे ये बताइएगा कि आप हमेशा कहते रहे कि बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। आप लोग आज भी, आपकी पार्टी और आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि इमरान खान से बात आज भी हो सकती है, चीज़ों को स्मूथ किया जा सकता है? मुझे अपने जो मीडिया के दोस्त हैं उन पे हैरानगी होती है कि आपकी ख्वाहिश अच्छी सही, कितनी एक तजलील बर्दाश्त करें हम, कितनी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। खान साहब तसलसल के साथ ये बात कह रहे हैं कि मैं इन जमातों से बात नहीं करूंगा। हमने बार बार कहा कि बात किए बगैर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होगा। इस वक्त वो इदारों के साथ और हुकूमत वक्त के साथ जिस हालत में है, अगर पीपल्स पार्टी इधर कहे कि बात करें तो ये क्या राजी हो जाएंगे आसानी से? और फर्ज करें हमने लड़ झगड़ के इनको समझा बुझा के राजी कर लिया, तो उधर से खान साहब की तरफ से जवाब आ जाए कि नो, तो मैं और मेरी जमात क्या मुंह लेके खड़े होंगे? इसका जवाब तो हमें दे दीजिए।
صحیح بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ. پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب شاید محض لفظ بحران اس منظرنامے کی درست تصویر پیش نہیں کرتا. پاک فوج کے بعد وفاقی حکومت نے بھی سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب جو پچھلے 28 مہینوں سے جیل میں قید ہیں انہیں نیشنل تھریٹ قرار دیا ہے. وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی جیل ملاقاتوں پر مکمل پابندی ہوگی اور نہ ہی اب کسی کو اڈیالہ جیل کے باہر تماشا لگانے کی اجازت دی جائے گی. یہ جاننا بڑا اہم ہے کہ ملاقاتوں پر مکمل پابندی لگانے کی اہل اقتدار کی جو خواہش ہے کیا یہ خواہش قانون سے مطابقت رکھتی ہے یا پھر نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی غیر معمولی پریس کانفرنس کے بعد لیگی وزراء یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اداروں کے خلاف مسلسل ٹرینز چلا کر اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے انڈین میڈیا کو انٹرویوز دے کے جو سرخ لکیر کھینچی یہاں سے اب واپسی ممکن نہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا اب کوئی امکان نہیں, جبکہ عطا اللہ تارڑ تو مائنس عمران خان کی بات بھی زبان پر لے آئے. انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی عمران خان کو سائیڈ لائن کر کے بات کرنا چاہے اور پارلیمنٹ کے فلور پر 9 مئی سمیت دوسرے معاملات پر معافی مانگے تو بات چیت کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. سینیٹر فیصل باؤڈا تو پی ٹی آئی پر مکمل پابندی, وزیر اعظم سہیل افریدی کی نااہلی اور صوبے میں گورنر راج لگنے کا اندیات دے رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب کو سیکیورٹی رسک کہنے پر پی ٹی آئی کا سخت رد عمل بھی زیر بحث ہے. پی ٹی آئی نے نہ صرف منگل کو دوبارہ سے اڈیالہ جیل کے باہر جانے کا اعلان کیا بلکہ اس سے پہلے پشاور میں چند ہی گھنٹوں کے بعد ایک پار شو کرنے کا پورا پلان دے دیا ہے. تو کیا اس بات کا اشارہ ہے کہ پی ٹی آئی نے مفاہمت کی بجائے مزاحمت کا راستہ چن لیا؟ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر اب بھی پی ٹی آئی اپنے سخت بیانیے میں لچک نہیں دکھائے گی تو اس سے پارٹی کو کوئی فائدہ ہوگا یا پھر سسٹم کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہوگا. ہم اسی بڑھتے ہوئے سیاسی درجہ حرارت اور دونوں اطراف سے سخت ہوتے ہوئے بیانیے اور پی ٹی آئی کے مستقبل پر بات کرنے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کے سینئر رہنما اس وقت شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان کو ویلکم کریں گے. بہت بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے, ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے جواب میں, جہاں پر نرمی بھی ہے کچھ دیکھنے میں آئی اور سختی بھی ہم نے کچھ محسوس کی ہے. اس میں بیرسٹر گوہر صاحب جو آپ کے قائم مقام چیئرمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم رہائی کی بات نہیں کرتے لیکن ملاقات کا مطالبہ ہمارا ہے, مگر اسد قیصر صاحب نے کہا کہ نہیں جی رہائی ہوگی. تو بیسکلی بیانیہ کیا ہے, خان صاحب کی رہائی یا پھر ان سے ملاقات ہی کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں اگر آئین اور قانون کی بات ہونی چاہیے نا, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تو خواہش ہے وفاقی حکومت کی کہ عمران خان کے ساتھ کوئی نہ ملے, لیکن اب آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ تو آئین اور قانون کے مطابق تو ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. دیکھیں جب ملاقات نہیں ہوگی تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ جو پن گلی میں معاملات چلے گئے ہیں اس سے کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ جتنی بھی آپ سختی کریں اس سے اور زیادہ سختی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے پوری پارٹی کو دیوار سے لگا دیا, اس کے ساتھ جو کچھ آپ نے کرنا تھا کر لیا, الیکٹڈ سیٹیں آپ نے چھین لی, لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر لیا, الیکشن چھین لیا. اب اس کے بعد آپ جو کچھ کر رہے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا. بیسیکلی میری ذاتی رائے بھی ہے کہ اس میں جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو ضرور اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے اور جمہوری قوتوں کو آگے آنا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی معمولی وہ نہیں ہے کہ ایک جو ادارے کا فوج بہت قابل احترام ادارہ ہے ہمارے لیے. اور مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی عمران خان نے ہمیں کہا ہو کہ جی آپ فوج کے خلاف بیان دیں یا فوج, ہمیں ہمیشہ کہتے رہے کہ جی فوج کا احترام ہے, فوج میری فوج ہے. لیکن جو بیانیہ بنایا گیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کا پورا فائدہ نون لیگ اٹھا رہی ہے. تو آئی تھنک کہ وہ قوتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ نون لیگ کو پروموٹ کرتے کرتے ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کو جو 3-4 سال ابھی دوبارہ ملے شہباز شریف کے ساتھ, تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟
تو جب ڈیلیوری نہیں کیا ہے تو اس سے تو اور بھی ساکھ خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ملک کی بھی اور اس کی بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی میرا خیال سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں. لیکن شوکت یوسفزئی صاحب، آپ سے پہلے کچھ دیر پہلے میری پیپلز پارٹی میں قمر زمان قائرہ صاحب ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی تھی. ابھی آپ نے کہا کہ جی جمہوری قوتوں کو آگے آنا چاہیے. اگر جمہوری قوتوں کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ پھر پولیٹیکل پارٹیز ہی ہیں. قائرہ صاحب جو ہمیں شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سال سے جب بار بار بات کی جاتی ہے کہ آئیے بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں، پہلے تو تیاری نہیں ہوتی، تیار ہو جاتے ہیں تو جیل سے عمران خان صاحب انکار کر دیتے ہیں، تو ہم اپنی کتنی بے عزتی کروائیں گے. تو وہ جمہوری قوتیں جو ہیں وہ بھی کچھ ناراض ہیں پی ٹی آئی سے اور پی ٹی آئی کے رویے سے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں مسلسل، وہ نہ تو مذاکرات کو کامیاب ہونے دے رہی ہے، نہ ہی سیاسی ماحول کو بہتر ہونے دی جا رہی ہے. تو اس میں تو سب سے بڑا رول تو وفاقی حکومت کا ہے کہ کیا وہ چاہتی ہے کہ ماحول بہتر ہو ملک کا. دیکھیں نا، بڑے دعوے ہوئے نا کہ معیشت کی اڑان ہو گئی ہے اور اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، 40,000 ارب سے زیادہ قرضہ لے لیا گیا اب تک، اور ابھی تک مزید قرضے لینے کے ارادے میں ہے، اور کوئی 1 روپے کا ریلیف عوام کو نہیں ملا. تو عوام تو پریشان ہے، مہنگائی میں کمی نہیں آ رہی. تو ان حالات میں حکومت کا اپنا کیا وہ ہے، کیا ڈیلیور کیا ہے انہوں نے عوام تک؟ ہمیں تو اندازہ تھا کہ جو پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں غالباً پاکستان تحریک انصاف کو لے کر ہی بات چیت ہوگی، کیونکہ اس سے 1 روز پہلے جو ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور کس طرح سے وہ ایک تنقید کا محور ہمارے سامنے آیا بہت ساری چیزوں کو، اور خاص طور پہ فوج جیسے ادارے کے سربراہ کو لے کر، تو اس کے ریاکشن کے بدلے میں یہ پریس کانفرنس ہوئی، اور ہمیں پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آج پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ واضح کیا گیا کہ ہم کسی بھی اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دینے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہم نے پریس کانفرنس اس لیے کی ہے. لیکن کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے 7 دسمبر کا، اس میں تو بار بار پیغام آ رہا ہے کہ اس پریس کانفرنس کا جواب اس جلسے میں دیا جائے گا، یعنی کہ اس اینٹ کا جواب جو پتھر کا ہے وہ کل کے جلسے میں سننے کو ملے گا. یہ ہونے جا رہا ہے کل. جلسے جلوس یہ سیاسی عمل ہوتا ہے، سیاسی عمل میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہتا ہے، لیکن اصل جو پارٹی پالیسی ہے وہ تو بیرسٹر گوہر دے سکتے ہیں نا، اور وہ انہوں نے دے دیا ہے، پارٹی پالیسی واضح کر دی. اگر کسی کو شوق ہے کہ اس ملک کے اندر امن ہو تو میرے خیال سے اس پالیسی کو فالو کرنا پڑے گا اور ان سے رابطہ کرنا پڑے گا اور آگے بڑھانے پڑے گی چیزوں کو. ادروائز اگر صرف تسلی رکھنا ہے تو اس سے ملک کو تو فائدہ نہیں ہوگا. کتنے لوگوں کو غدار کہا گیا، ماضی میں بھی ہماری ہسٹری موجود ہے، بعد میں کوئی بھی غدار نہیں نکلا. آپ مجھے بتائیں، نواز شریف کو بھی کہا گیا، ولی خان کو بھی کہا گیا، فاطمہ جناح کو بھی کہا گیا، محترمہ بینظیر بھٹو بینظیر بھٹو صاحبہ، وہ تو ہم خود اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے، میں اسٹوڈنٹ لیڈر ہوا کرتا تھا اس زیادہ دور میں یونیورسٹی کا، ہمیں پتہ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا ہے نا ملک کو، اور نہ اب ہوگا. ہم دیکھیں نا، ایک ادارہ ہے فوج کا جس کا ہم احترام کرتے ہیں، عمران خان احترام کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ میری فوج ہے. لیکن اب معاملات اگر اس نہج پہ جائیں گے کہ بار بار پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جائے گا تو ڈیفینیٹلی پھر معاملات جو ہے نا وہ اچھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. ابھی بھی وقت ہے کہ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جی پی ٹی آئی کو ہم ختم کر دیں گے تو یہ ختم تو نہیں ہوگی، ڈیفینیٹلی کسی اور نام سے آ جائے گی اگر آپ یہ نام ختم کر دیں گے. ماضی میں بھی بہت ساری پارٹیوں کا اس طرح ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو دیکھیں، نیب کو دیکھیں، تو جو این پی اب ہے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ملک کو نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. جو لوگ ملک کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، تو ان کو ضرور آگے آنا پڑے گا. دیکھیں، ہمیں سیاسی عمل کو جاری رکھنا پڑے گا، جمہوری عمل کو جاری رکھنا پڑے گا. اگر اس وقت نون لیگ یہ تصور کر رہی ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کو لڑا کر ان کو فائدہ حاصل ہوگا تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اس سے ملک کو نقصان ہوگا. جب ملک کو نقصان ہوگا تو ہم سب کو نقصان ہوگا. اس دن بھی سہیل افریدی صاحب نے اپنے جو صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں، پتہ نہیں آپ تھی یا نہیں تھی، جی میں اس ملاقات میں شامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس سے اب زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جو اے پی سی بلائی گئی تھی اور اس اے پی سی میں جو سجیشنز دی گئی تھی وفاقی حکومت کو، اس پہ کیا جواب دیا وفاقی حکومت نے؟ اس میں تو نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، گورنر صاحب پیپلز پارٹی سے ہیں. اس اے پی سی کا بڑا زبردست اعلامیہ ہوا ہے اور وہ اس پر وفاقی حکومت نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ پرائم منسٹر بیرونی دوروں سے فارغ نہیں ہے اور وہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ کرکٹ سے فارغ نہیں ہے.
باقی طارڑ صاحب اور وزیر دفاع صاحب وہ بیانات سے فارغ نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ تو ملک نہیں چلا سکتے. یہ جس طریقے سے چلا رہے ہیں اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اس ملک میں. یہ شوکت یوسفزئی صاحب اس پروسیس کو جس طرح سے آگے لے کر بڑھنا ہے اس کی تو ایک واضح طور پہ لکیر ہمارے سامنے آ گئی ہے. اعظم نذیر طارڑ صاحب کی گفتگو, عطا اللہ طارڑ صاحب کی گفتگو, طلال چودھری صاحب کی گفتگو, DGISPR صاحب کا اعلان, اور آج پھر باقاعدہ طور پہ عطا اللہ طارڑ صاحب کا اعلان کہ اب کر کے دیکھ لیں, اب کوئی ملاقات نہیں ہونے دیں گے ہم, اور ملاقاتوں پہ مکمل پابندی ہے. تو ایسے میں یہ پولیٹیکل پروسیس تو آپ لوگوں کا آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر فیصلہ تو کر لیا گیا, لکیر تو کھنچ گئی. دیکھیں اگر آپ پنجاب پولیس کو لا کے وہاں کھڑا کر دیں اور ہمارے خلاف, ہمارے نیتے ورکروں کے خلاف, یا کسی اور فورس کو آگے لا کے کھڑا کر, تو ہم تو اپنی فورس کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے, نہ لڑنا چاہتے ہیں. اب اگر یہ کام انہوں نے کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ڈکلیئر کر دے کہ اس ملک میں کوئی قانون آئین نہیں ہے. جو 26 سے 27 ترمیم کے حوالے سے ہم کہتے رہے ہیں کہ جی اس سے عدلیہ کمزور ہو گئی ہے, عدالتی سسٹم کمزور ہو گیا ہے اور آئین قانون کو خداحافظ کہہ دیا گیا ہے, تو پھر تو وہ سچ ثابت ہو جائے گا. پھر تو دیکھنا پڑے گا نا پھر اس حالات پہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے. ملک میں جو آئین قانون کی بحالی کے لیے پہلے بھی جدوجہد ہوتی رہی ہے, اب بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دیکھیں یہ چیزیں بہت حد تک آگے جا چکی ہیں. اب ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس بات پہ سوچنا پڑے گا. ادروائز تو بیان بازیاں تو ہوتی رہیں گی, یہ پابندیاں لگائیں گے, یہ پنجاب پولیس کے ذریعے ہمارے ورکروں کے خلاف جعلی مقدمے بنائیں گے. لیکن اس چیزوں کو تو ہم سامنے کر چکے ہیں. سارے لوگ جتنے بھی ہیں سب نے مقدمے بھی بھگت لیے, کوئی جیلوں میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ پارٹی تو ختم نہیں ہو سکتی. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم میں سے کون غدار ہے. یہ غداری کی جو فتوے اس طرح ہم بانٹتے رہتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کی رائے کو تو اہمیت دینی پڑے گی. اس وقت آپ کا کون سا اپوزیشن لیڈر ہے؟ اب حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی ان کی مرضی کا ہو. ایسے کیسے وہ جمہوریت ہو سکتی ہے؟ PTI ایک بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے اور یقینی طور پہ اپوزیشن لیڈر کا نامزد ہونا PTI کا ایک قانونی اور جائز حق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے شوکت یوسفزئی صاحب کہ اب ایسا لگتا ہے کہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئی ہیں, کیونکہ کل کے بعد جو آج صورتحال ڈیولپ ہوئی اس کے بعد تقریباً 130 سے زائد ایسے لوگ ہیں جن کا PTI سے تعلق ہے اور جو ماضی میں PTI کا حصہ رہے, ان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں. اور میں فیصل واوڈا صاحب کو, سینیٹر فیصل واوڈا صاحب کو سن رہی تھی, انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ یہ بتا دیا ہوا ہے کہ جی ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہوں گی, کریک ڈاؤن بھی ہوگا اور بین بھی ہوگا, ضرورت پڑی تو گورنر آج بھی لگائیں گے. لسٹ پوری تیار ہے, کام آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گا. اور آج اس کی ایک جھلکی ہم نے دیکھ لی ہے کہ کس طرح سے 130 سے زائد لوگوں کے نام ECL کے اندر ڈال دیے گئے ہیں. دیکھیں میں تو اگین یہی کہوں گا, میں تو سیاست میں اس طرح ایسی سیاست میں نے نہیں کی ہے. میں ہمیشہ افواہ تفہیم اور ان چیزوں کے اوپر زور دیتا رہا ہوں. میں تو نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا. انارکی بڑھے گی, اور جب انارکی بڑھے گی تو ملک کو نقصان ہوگا. اس وقت آپ اپنی معیشت کو دیکھ لیں نا, آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ ہمارے بارے میں کتنا الزام تراشی ہوتی ہے کہ جی انہوں نے مہنگائی کر دی تھی. ہمارے دور میں 12% مہنگائی تھی اور گروتھ ریٹ 6% تھا. آج مہنگائی 35% ہے اور گروتھ ریٹ 1.6% ہے. تو ملک تو بہت پیچھے چلا گیا ہے. اب یہ کہ دیکھیں انتقامی کارروائیاں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. پہلے بھی کتنی پارٹیاں بین ہوئی, کتنے لوگوں کو غدار قرار دیا گیا, کتنے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوئی. میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے ہر سیاست کے اندر. آج میں سن رہا تھا سعد رفیق صاحب کو, ان کی بات میں سن رہا تھا تو وہ بھی ان کا تعلق PMLN سے, لیکن وہ ان کی تشویش اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں اس طرح نہیں چلے گا نظام, ہونا یہ چاہیے کہ سب کو سپیس دی جائے. اب PTI کو تو سپیس ہی نہیں مل رہی ہے, تو اگر سپیس نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ کیا 70% لوگ جو عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہے کیا سب کو مارنا چاہتے ہیں؟ سب کو ECL پہ ڈال دیں گے سب کو؟ کیا ہوگا؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں بیرسٹر گوہر جو ہے وہ چیئرمین ہے اور بڑے سلجھے ہوئے لوگ انسان ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لائے عمل بنایا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کا وے آؤٹ نکالا جائے. بن گلی میں نہ قوم کو کھڑا لے جایا جائے نہ ملک کو لے جایا جائے. اب اس پہ شوکت یوسفزئی صاحب ایک بہت بڑا اعتراض ہے
اور اگر دیکھا جائے ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کا پیغام جس انداز سے بھی باہر آتا ہے اس کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز ہیں وہ دو لوگ ہی فیس کرتے ہیں, یا تو اندر قید میں عمران خان صاحب اس کو فیس کرتے ہیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام لوگ ہیں وہ اس کو فیس کرتے ہیں. یہ جتنا بھی ریئیکشن ہوا عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جب باہر آئیں تو بات چیت کی, کیا پارٹی کی حد تک پولیٹیکل جتنے بھی آپ تمام صاحبان ہیں معززین ہیں ان کا عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کوئی اس معاملے میں رابطہ ہوا کہ جب پیغام باہر آتا ہے تو الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے, کون سی چیزیں جو ہیں ایڈٹ ہو جانی چاہیے؟ اور دوسری یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بات چیت کے لیے بار بار حکومت بھی آپ لوگوں کو ویلکم کر رہی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے آئیے بیٹھ جائیے بات کیجیے, ایسا لگتا ہے کہ وہ چیزیں بھی اب مکمل ختم ہو گئی ہیں. اسپیس تو آپ لوگوں پہ الزام ہے کہ آپ لوگوں نے خود اپنی ختم کی ہے, پی ٹی آئی نے اپنی اسپیس خود ختم کر دی اس قسم کے بیانات کے بعد, تو اب اسپیس کیسے آپ لوگ حاصل کر پائیں گے؟ نہیں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اسپیس کبھی ختم نہیں ہو سکتی اس طرح. جب بھی حکومت چاہے, اگر وہ ملک کے لیے کوئی کام کرنا چاہتی ہے, دیکھیں سہیل افریدی کے خلاف تو شروع دن سے محاذ آرائی تو وفاقی حکومت کی وزراء کی طرف سے شروع ہوئی اور وہی ان کے خلاف الزامات لگاتے رہے. وہ بڑے صبر و تحمل سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا, انہوں نے تو کبھی اس کا جواب ایسا نہیں دیا جس طرح یہ ریئیکشن ہونا چاہیے تھا. تو میں تو اگین یہ کہوں گا کہ اس ملک کے اوپر رحم ہونا چاہیے. بڑی مشکلیں جھیلی ہیں اس قوم نے اور ملک نے, دہشت گردی کا سامنا ہے ہمیں, مغربی مشرقی سرحدوں کے اوپر ہمیں بہت بڑی ٹینشن کا سامنا ہے, ہماری معیشت بہت بڑا بحران ہے. تو ان حالات میں اگر ہم صرف ایک پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے, تو لوگوں کو کیسے مطمئن کیا جائے گا؟ لوگ تو مطمئن نہیں ہو سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے ڈائریکٹلی ملک کو نقصان پہنچے گا, اس سے انارکی پھیلے گی. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تمام فورسز جو اس ملک کے اندر جمہوریت کو دیکھنا چاہتی ہے, سیاسی عمل کو دیکھنا چاہتی ہے, ان کو ضرور آگے آنا چاہیے اور کوئی راستہ نکالنا چاہیے, سیاسی حل نکالنا ہوگا. اس میں بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اس وقت بڑے سلجھے ہوئے ہیں چیئرمین ہیں پارٹی کے, میں تو انہی کو سپورٹ کر رہا ہوں اور انہی سے میں چاہتا ہوں کہ بات چیت کی جائے تاکہ کوئی حل نکلے. اور باقی طاقت اور قوت یہ تو ہمیشہ استعمال ہوا ہے, کب نہیں ہوا ہے, کس کے خلاف نہیں ہوا ہے, لیکن کیا ان کو ختم کیا جا سکا؟ ایک وقت ایسا تھا جب ہم کہہ رہے تھے نواز شریف ختم ہو گیا اور نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, آج پھر وہی نواز شریف ہے, وہی پارٹی موجود ہے. تو سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی, اس لیے میری گزارش ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم بہت نقصان کریں پاکستان کا اور صرف اپنی انا کے لیے, تو میری تو یہی گزارش ہوگی, باقی مرضی ہے جو. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال ہے شوکت یوسفزئی صاحب, ایک آخری سوال ہے. ایک آفر ہے جو حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے, یہ تو بالکل بجا بات ہے کہ نہ آپ پولیٹیکل لیڈر کو ختم کر سکتے ہیں, نہ اس کی سیاست ختم ہو سکتی ہے, نہ کوئی پارٹی ختم ہو سکتی ہے. پارٹی ختم ہو تو اگلے کسی نئے نام کے ساتھ وہ معرض وجود میں آ جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بین کا آپشن بہت دور ہے, مگر اس سے پہلے کوشش ہے کہ اگر تو موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لا تعلقی کر لیتی ہے, مائنس عمران خان صاحب کے اوپر ایگری ہو جاتی ہے, تو ایم کیو ایم کی طرز کے اوپر پاکستان کے اندر سیاست کی اجازت آپ کو مل سکتی ہے. جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کی. بیرسٹر گوہر صاحب نے چند روز پہلے اسپیکر نیشنل اسمبلی سے ایک ملاقات کی تھی, ایک ڈیلیگیشن آپ لوگوں کا گیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقاتیں ہونی چاہیے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہونی چاہیے. تو اس ملاقات کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ دیکھیں وہ تو جو قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے کچھ ایک اندیانیاں کرائی تھی, لیکن بہرحال ان کی اپنی مجبوریاں ہیں اسپیکر صاحب کی, اور کبھی ان کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے, کبھی وہ بن جاتے ہیں کہ جی میں کرتا ہوں. لیکن بہت پچھلے آپ کو یاد ہوگا ایک کمیٹی بنائی تھی خان صاحب نے اور مذاکرات کے لیے, اور وہ حکومت سے مذاکرات کر رہی تھی. اس میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ اس میں وہ کمیٹی چاہتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ کسی مسئلے کے اوپر مشاورت کی جائے, تو وہ انہوں نے اس کی اجازت مانگی, لیکن وہ پھر ان کے پاس وہ اختیارات نہیں تھے. تو یہی تو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہے, لیکن دوسروں کے اختیارات پہ یہ خوش ہوتے ہیں کہ جی بس پی ٹی آئی کو رگڑا ملے اور باقی خیر ہے ہم سنبھال لیں گے. تو اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنی پھرتی دکھائی ہے وفاقی وزراء نے, یہ کیسے سیاسی لوگ ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اندر کوئی فوج کا مخالف ہے یا
ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کو ہم بدنام کریں. کیوں کریں گے؟ ہم فوج ہماری فوج ہے نا. اور جو قربانیاں دے رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، یا جو ہر محاذ پہ قربانیاں دے رہی ہیں، ہمیں اس کا احترام ہے. ہم تو کبھی بھی فوج کے خلاف نہ جائیں گے، نہ عمران خان نے کبھی ہمیں کہا ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے، اور اس کی مین وجہ شاید یہی ہے کہ ایک تو ملاقاتوں پہ جو پابندی لگ گئی ہے. اب ٹویٹ کی باتیں ہوتی ہیں، آئی ڈونٹ نو ٹویٹ کون کرتا ہے، کیونکہ جیل سپرڈنٹ نے تو خود کہا ہے کہ جی ایسی کوئی سہولت نہیں ہے عمران خان کے پاس جو اپنی ٹویٹ کر سکے. تو جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو اس کے بعد جو کر رہے ہیں، یا جو لوگ پیسے کما رہے ہیں عمران خان کے نام پر باہر بیٹھ کے، اب جو ایک بندہ ہے، میں کیا نام لوں، جو یا تو شوکت یوسفزئی صاحب اظہار لا تعلقی آفیشیلی اگر کر دیا جائے تو میرا خیال ہے بہت بڑی مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ختم ہو سکتی ہے. بیرسٹر سلمان صاحب نے جو ہے نا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بالکل اس دن بھی کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ کس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور کون چلا رہا ہے اس کا، ہمیں نہیں پتا ہے. وہ جب وہ کہہ رہا ہے جنرل سیکرٹری تو وہ ہے نا، ہم تو ایک چھوٹے سے ورکر ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ کون کر رہا ہے، کیونکہ عمران خان تو جیل کے اندر ہے. صحیح ہے، بالکل یہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قوتوں کو آنا پڑے گا. جب ان کو ایکسس ہوگا، وہاں جانے کا عمل جاری رہے گا، اس کے بعد پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ اس میں، شہزاد اکبر کا نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ شہزاد اکبر وہ بندہ ہے جو ہماری پارٹی میں تھا جی، لیکن وہ ہمارے خلاف بھی جو ہے نا کانے بھرتا تھا عمران خان کو، اور وہ ہمارے خلاف بھی کیسز تیار کراتا تھا تاکہ وہ، یعنی بس میں کیا کہوں اس کے بارے میں. یعنی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے کل سیدھی کرنے کے لیے دوسروں کی نہ عزت کو دیکھتے ہیں، نہ آج کل صرف وہ پیسہ کمانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہاں سے وہ ایک ولاگ اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہاں سے کی جانے والی گفتگو پاکستان میں موجود پاکستان تحریک انصاف اور ان کی لیڈرشپ کے لیے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کرتی ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ملک میں بڑھتا ہوا سیاسی درجہ حرارت اور استحکام ندارد ایک بار پھر سے غدار کی تکرار، پابندی کی تلوار اور سیاسی حریفوں پر ممکنہ گورنر راج کی یلغار تیار ہے. ایک اور کڑی تاریخ سے جا جڑی ہے. ملک میں ایک بار پھر سے وہی بیانیہ بنا جا رہا ہے کہ یہی ریت ہے سیاست اور طاقت کی. یہ کہا جا رہا ہے پہلے اڈیالہ ملاقاتوں کی حد بندی اور اب میل ملاپ پر پابندی کے اعلانات. پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے تانے بانے عمران خان صاحب کے متنازع بیان سے جوڑے جانے لگے ہیں، جس کے بعد حکومت اور ادارے پی ٹی آئی کو کنارے لگانے کے اشارے دے رہے ہیں. فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس کے بعد پارا بدستور ہائی ہے. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ کس کے موقف میں ہے کتنی سچائی، اور کیا واقعی ایم کیو ایم طرز کا مائنس پلس فارمولا جس کی گونج ہے کیا ہوگا اپلائی؟ وہی فارمولا جب وطن عزیز میں ایم کیو ایم کے بطن سے ایم کیو ایم پاکستان نکلی تھی. انتخابی نشان تو پتنگ ہی رہا لیکن قائد مائنس ہو گئے. کیا تحریک انصاف کے ساتھ بھی ایسے کسی سیاسی تجربے کے امکانات موجود ہیں؟ کیا پی ٹی آئی -1 کے بعد قابل قبول ہوگی؟ ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار ماجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان کو ویلکم کریں گے. بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب آپ کے وقت کے لیے. مجھے ماجد نظامی صاحب بتائیے گا کہ جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بیان کیا کہ کیا اس وقت موجودہ حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا فارمولا جو ایم کیو ایم کی طرز کے اوپر ہوا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا اور اس کے نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اس میں توقع کے برعکس ایک مناسب رد عمل اور دھیمے الفاظ کے ساتھ جس طرح سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش بیرسٹر گوہر علی خان کر رہے ہیں، تو اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ پارٹی کے اندر کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس موجود ہے کہ معاملات کو زیادہ خرابی کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کل جو ان کا جلسہ ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرے گا، لیکن اس کے باوجود آج کی پریس کانفرنس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ احساس موجود ہے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف جانا چاہیے. لیکن چونکہ معاملے کی گرما گرمی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور جس طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا گیا، اس کے بعد لگتا ہے کہ سول گورنمنٹ کی جانب سے بھی معاملات میں سختی آئے گی
اور تحریک انصاف کو ان چیزوں کے بارے میں بہرحال سوچنا چاہیے کہ انہوں نے آج سے ایگزیکٹ 9 سال پہلے 2016 میں اسی دسمبر کے مہینے میں نواز شریف کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا تھا. تو تحریک انصاف کو بہرحال اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی تاکہ وہ ایک مثبت اور بہتر سیاسی ماحول کے اندر پاکستان کے اندر پالیٹکس کر سکیں. جہاں تک آپ نے بات کی ایم کیو ایم کی اور ان کے بانی الطاف حسین کی, تو یہ بات درست ہے کہ کئی معاملات کے اندر عمران خان اور تحریک انصاف کی جو پالیٹکس ہے وہ ایم کیو ایم سے مماثلت رکھتی ہے. مثال کے طور پر وہاں پر قائد کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی, رابطہ کمیٹی جو ہے اس کی پاور اتنی نہیں تھی. تحریک انصاف میں بھی ایسا ہے کہ لیڈر اور کارکن جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں, درمیان میں پارٹی جو ہے اس کو رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, جس کی مثال ہم نے کل دیکھی کہ جب بیرسٹر گوہر نے بڑا مناسب اور بہتر رد عمل دیا اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی تو انہیں کارکنوں کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ الطاف حسین کی طرح پالیٹکس میں سے کسی کو مائنس کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک شہر کی تنظیم تھی یا 2 بڑے شہروں کی تنظیم تھی. یہاں پر ڈائنامکس جو ہیں وہ خاصے مختلف ہیں, تو اس لیے تحریک انصاف کو اس معاملے کے اندر سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک قدم اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ماجد نظامی صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب کی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ان کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اسلام آباد کی سیاست کرتے ہیں. در حقیقت جو خیبر پختونخوا کے اندر موڈ ہے یا خیبر پختونخوا کے جو عوام کی سوچ ہے, وہاں کی لیڈرشپ کی جو سوچ ہے, وہ اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ایٹ لیسٹ جو سہیل آفریدی صاحب اور عمران خان صاحب ہیں ان کے سوچ میں کافی حد تک مماثلت نظر آتی ہے. آج ایک رفٹ جو ہے ہمیں باقاعدہ طور پہ محسوس بھی کی اس پریس کانفرنس میں. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی کے مطالبے کے بعد اب ہم ان سے ملاقات کا مطالبہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, مگر اسد قیصر صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو عمران خان صاحب کی رہائی ہی چاہیے. یہ جو تضاد ہے گفتگو کا, یہ بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات کھڑی کرے گا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے اس میں بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ ہے اور کل جو وہاں پہ جلسہ ہونے جا رہا ہے وہاں پر جو تقاریر اور لب و لہجہ اختیار کیا جائے گا وہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ پارٹی اور صوبے کی جو حکومت ہے اس کے اختلافات کو بالکل ظاہر کرتا ہے. تو ابھی تو پارٹی کی جانب سے, اس کی پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے چیزوں کو بہتر کرنے کی, کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ معاملات کو بہتر کرنا چاہیے. انہوں نے وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کیا جو ان کے بانی نے یا اس کے بعد اختیار کیا گیا تھا. تو اس طرح سے بھی ایک چیز اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو چین ریئیکشن کا سلسلہ ہے اس کو کم کرنے کی ایک کہیں نہ کہیں امید یا ایک خیال موجود ہے. اگرچہ پی ٹی آئی کو اندر سے اس پہ بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا ہوگا, لیکن جتنے بھی مدبر رہنما ہیں تحریک انصاف کے وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ چیزوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف اگر لے جایا جائے گا تو اس میں نقصان تحریک انصاف کا ہی ہے, اور تحریک انصاف بہت زیادہ سیاسی نقصان پہلے بھی اٹھا چکی ہے. تو اس لیے ان کی پارلیمانی کمیٹی اور مرکزی تنظیم کہیں نہ کہیں یہ کوشش ضرور کرے گی کہ وہ صوبائی حکومت کے جارحانہ بیانیے کی بجائے کچھ نہ کچھ بہتری کا رستہ نکالے. اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چیزیں آ گئی ہیں تو پی ٹی آئی کا مستقبل پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہی مستقبل کہ بین کی طرف جا سکتی ہے یا پھر مستقبل گورنر راج ہو سکتا ہے؟ کیا مستقبل ہے پھر پی ٹی آئی کا اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے؟ جی اس سارے معاملے سے پہلے گورنر راج کا معاملہ بالکل ڈسکس ہوا تھا اور اس میں یہ چیز بھی سامنے آئی تھی کہ اگین بیرسٹر گوہر نے اور ان کی ٹیم نے اس کو اپوز کیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ کل کے جلسے میں ہونے والی تقاریر تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے اس کو سیٹ کریں گی. اس کی وجہ یہ کہ تحریک انصاف کا ایک گروپ یہ سمجھتا ہے کہ جارحانہ پالیٹکس ہونی چاہیے, اور اسی وجہ سے علی امین گنڈا پور کو بھی تبدیل کیا گیا کیونکہ ان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں. اس تاثر کو دور کرنے کے لیے جس چیف منسٹر کو لایا گیا ہے, یہ بات درست ہے کہ وہ عمران خان کی پالیسی کو ٹو کریں گے, لیکن صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ جو مرکزی پارلیمانی کمیٹی ہے یا پارٹی ہے اس کی جانب سے چیزوں کو انڈورس نہیں کیا جا رہا. تو یہ تحریک انصاف کے اندر ایک اختلاف کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک متفقہ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ چیزوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف لے کے جایا جائے. اس کی وجہ یہ کہ اس کا نقصان تحریک انصاف کو
بہت زیادہ ہوگا، اور جو پارلیمانی کمیٹی میں لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی ہم بہت زیادہ سیاسی نقصان اٹھا چکے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں اب مزید کسی محاذ آرائی کی طرف نہیں جانا چاہیے اور بیچ بچاؤ کا کوئی رستہ نکالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی بیچ بچاؤ تو تب ہو سکتا تھا نظامی صاحب کہ اگر ہیٹ اپ معاملہ اس حد تک نہ ہوا ہوتا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ بڑے درمیانے لہجے کے ساتھ، دھیمے لہجے کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ظاہر سی بات ہے بھائی سے ملتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، پیغام منو آنا آتا ہے یا پھر الفاظ کا چناؤ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، تو خان صاحب کی بہنوں کو یا ان کی فیملی جو ہے اس کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ خان صاحب کی خیریت صرف بیان کر دی جائے۔ اگر چیزیں پولیٹیکلی ڈسکس ہوں گی، اس طرح سے ڈسکس ہوں گی، تو پھر اس کا خمیازہ یا اس کی جو نتائج ہیں وہ ظاہری سی بات ہے عمران خان صاحب کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے آپس میں فیملی کے اور لیڈرشپ کے، خلا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ یہ بالکل ایک مس ٹرسٹ کا معاملہ بھی ہے، خلا کا معاملہ بھی ہے، اور کل جس طرح جلسے کا اعلان ہے اور اس کے اندر جس طرح کی تقاریر ہوں گی وہ ایک دفعہ پھر اس اختلاف کو اور اس خلا کو بڑھائیں گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی کمی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ خیبر پختونخوا کی صوبائی گورنمنٹ کا ہوم گراؤنڈ ہوگا جہاں پر وہ کمفرٹیبل ہوں گے اور وہ وہاں پر بالکل اپنی جارحانہ پارٹی پالیسی کا اظہار کریں گے۔ تو یہ خلا مجھے کم ہوتا نظر نہیں آ رہا، یہ خلا اور اختلاف بالکل موجود ہے، اور فی الحال تحریک انصاف کی پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بیچ بچاؤ کا کوئی ایسا رستہ نکالیں جس کی فی الحال صورت تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنیں بڑی اگریسو ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بہت اگریسو ہے، لیکن یہ تاثر موجود ہے کہ اس جارحانہ سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات درست ہے کہ خیبر پختونخوا کی جانب سے، ان کی ٹیم کی جانب سے کل جو تقاریر کی جائیں گی وہ پھر اگلے 2-4 مہینے کا سیاسی منظرنامہ بیان کرنے میں آسانی ہوگی کہ وہ کس حد تک جارحانہ پالیٹکس کرتے ہیں یا معاملات کو کس حد تک لے کے جاتے ہیں۔ تو کل ہونے والی تقاریر میرا خیال ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ آج کی پریس کانفرنس تو چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک کوشش لگتی ہے، لیکن کیا کل اسی پریس کانفرنس کا جواب دیا جائے گا اور پچھلی پریس کانفرنس دونوں کا جواب دیا جائے گا؟ اس سے پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف میں اس وقت کس حد تک اختلافات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی کوشش تو بڑی اچھی کی گئی اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے، نظامی صاحب، یہ آفر بھی کیا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ایک مرتبہ بیٹھیے تو صحیح، بات تو کیجیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ بات کرنی کس سے ہے، کیونکہ حکومت جو پہلے 48 سے 70 گھنٹے پہلے کہتی رہی کہ آئیے بات کر لیجئے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آفر کی، لیکن اب وہی لوگ، وہی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی بس یہ ابھی تو بہت آپ لوگوں کے لیے آسان زبان استعمال کی ہے DGISPR نے، ہم ہوتے تو اس سے بھی سخت زبان استعمال کرتے، اور فوج سے کرنا چاہے تو فوج تو پہلے ہی کراس لگا چکی ہے کہ کوئی بات نہیں ہوگی، وہ تو ملاقاتیں بند کر چکے ہیں۔ تو بات چیت کی یہ آفر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے لیے تھی، گورنمنٹ کے لیے یا پھر فوج کی بحیثیت ادارہ؟ جی میرا خیال ہے کہ اس وقت تو چونکہ ماحول مختلف تھا اور اب گورنمنٹ بھی کمفرٹیبل ہو چکی ہے، قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر ان کی اکثریت کا جو معاملہ تھا وہ سیٹل ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ تحریک انصاف کی جانب سے کوئی بڑی احتجاجی تحریک بھی 1 سال میں نہیں چلائی گئی تھی۔ تو یہ 2 ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم بالکل یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس وقت بامقصد یا بامعنی مذاکرات کی فکر نہیں ہے۔ وہ بطور سیاسی بیان یا ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے طور پہ تو یہ بات کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ کے اوپر وہ بھی شاید مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اس لیے ہم نے دیکھا کہ وہ 4-6 مہینے بعد بات چیت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی انہیں بھی یہ علم ہے کہ اگر کوئی اس موقع پر خصوصاً جب یہ سیاسی درجہ حرارت بہت بڑھ چکا ہے، اگر اس موقع پہ کوئی مذاکرات ہوں گے تو ان کی نتیجے کے حوالے سے یا ان کے پازیٹیو ہونے کے حوالے سے کچھ کہنا بڑا مختلف ہوگا اور بڑا قبل از وقت ہوگا۔ بالکل، در حقیقت جو کل کا جلسہ ہے وہ طے کرے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا چاہ رہی ہے، کنفرنٹریشن چاہ رہی ہے یا پھر بات چیت کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ماجد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔